ज़िना करने से नहीं रोका, बल्कि अगर अल्लाह ने कहा तो ये कहा वला तक़रबुज़ ज़िना, कि ऐ लोगो, ऐ नौजवानों, तुम ज़िना के करीब भी मत जाओ। ओ नौजवानों, तुम ज़िना के करीब भी मत जाओ, क्योंकि ये बड़ा ही बेहयाई का काम है और ये बड़ा ही बुरा रास्ता है। ऐ नौजवानों, जब तक दुनिया के अंदर जिंदा रहना, तुम अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते रहना। ऐ नौजवानों, अगर तुम अपनी शर्मगाह की हिफाजत नहीं कर पा रहे हो, अगर तुम्हें यह डर लग रहा है कि हम अपनी शर्मगाह की हिफाजत नहीं कर पाएंगे, तो इस्लाम ने आपके लिए जायज रास्ता खोल दिया निकाह की शक्ल में। ऐ नौजवानों, जाओ शादी कर लो। ऐ नौजवानों, निकाह में देरी ना करो। और नौजवानों, जल्दी जल्दी जाओ शादी कर लो। और याद रखो, अगर तुम शादी कर लोगे तो वह अहसनु, यानी अगर तुम शादी कर लोगे तो वह अगद्दु लिल बसर व अहसनु लिल फरज, तुम्हारी शर्म यानी आंखों की भी हिफाजत हो जाएगी और तुम्हारी शर्मगाह की भी हिफाजत हो जाएगी। इसलिए नौजवानों, यही तो वजह है कि इस्लाम ने निकाह को बड़ा आसान बनाया। यही तो वजह है कि इस्लाम ने निकाह को बड़ा आसान बनाया। ओ लोगों, ओ नौजवानों, और याद रखो, जब तुम शादी करने के लिए जाओगे, किसी नचनिया से शादी नहीं करोगे। ऐ नौजवानों, जब तुम शादी करने के लिए जाओगे, किसी डांस करने वाली लड़की को नहीं चुनोगे। जब तुम शादी करने के लिए जाओगे, बेहया लड़की से शादी नहीं करोगे। जब तुम शादी करने के लिए जाओगे तो दीनदार और परहेज़गार मुत्तकी औरत का इंतखाब, यानी लड़की का तुम इंतखाब करोगे। नबी भी बयान फरमाते हैं, जब तुम शादी करो तो दीनदार लड़की देखकर शादी करो। आज हमारा नौजवान इसमें भी नाकाम है। जब शादी करने के लिए जाते हैं, किसी को भी जाकर शादी कर लेते हैं, दीनदारी नहीं देखते हैं, दौलत देखते हैं, पैसा देखते हैं। नौजवानों, अपनी शर्मगाह की अगर हिफाजत ना कर पाओ, डर लगे, जाओ शादी करो। और जब शादी करो, दौलत के पीछे मत पड़ो, शादी करो खूबसूरती के पीछे मत पड़ो, दीनदार लड़की को देखकर शादी करो, इंशाअल्लाह तुम कामयाब हो जाओगे। दीनदार लड़की को देखकर शादी करो। तो यही शर्मगाह है कि जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया था। नौजवानों, यह हदीस मैं आपके लिए पढ़कर जा रहा हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा था कि दुनिया वालों, दो चीज़ों की हिफाजत कर लो, मैं तुम्हें जन्नत में जाने की ज़मानत देता हूँ। दो चीज़ों की हिफाजत, सब सुनना इस हदीस को गौर से। दो चीज़ों की दुनिया में हिफाजत कर लो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। वो दो चीज़ क्या है? अल-फम अल-फरज, एक ज़बान और एक शर्मगाह। ज़बान, आज हमारा नौजवान शर्मगाह तो बड़ी दूर की बात, अपनी ज़बान की हिफाजत नहीं कर पा रहा। ऐ नौजवानों, जब सुबह उठती है, सुबह होती है, सोकर उठते हैं, ज़बान से गालियाँ निकल जाती है। बात बात पर आज हमारे नौजवान एक दूसरे को गाली देते हैं, गंदी गंदी बात का वो लोग इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे के ताल्लुकात से गंदी बात बोलते हैं। नौजवानों, अपनी ज़बान की भी हिफाजत करो। यही वो ज़बान है, याद रखो, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर कहा है कि तुम्हारी ज़बान से निकलने वाली एक एक बात का हिसाब कल क़यामत के दिन तुमको देना पड़ेगा। और नबी ने कहा अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर लो। तो ये तीसरा किरदार, अगर समाज से ज़िना जैसे जुर्म को ख़त्म करना चाहते हैं तो आज हमारे नौजवानों को ये रोल अदा करना पड़ेगा कि हम अपनी शर्मगाह की हिफाजत करेंगे। हम अपनी शर्मगाह को कहीं पे जाके यानी मुँह काला नहीं करेंगे। हम इस गलत काम से बहुत कोसों दूर रहेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह का काम है। मालूम है, अल्लाह तबारक व तआला आज मौलाना तनवीर आलम आप लोगों के घुराई पारा की सरजमी पर बैठकर उलमाओं के बीच बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहकर जा रहा है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। वो बात यह है कि अगर किसी समाज का नौजवान अगर वो बिगड़ जाए या गुनाहों के आदी हो जाए, लड़कियों के आदी हो जाए, बुलू फिल्म के आदी हो जाए, हराम खोरी के आदी हो जाए, सूद खोरी के आदी हो जाए, तो मेरे भाइयों, उस समाज को तबाह होने से दुनिया की कोई भी ताकत बचा नहीं सकती है। उस समाज को दुनिया की कोई भी ताकत बर्बाद होने से और तबाह होने से नहीं बचा सकती है। इसलिए अगर समाज को बचाना है, मुआशरा को बचाना है, तो नौजवानों को गुनाह की आदत छोड़नी पड़ेगी। नौजवानों को मेरे भाइयों आगे आना पड़ेगा, इसलिए कि नौजवान ही समाज का सरमाया है, नौजवान ही समाज का कैपिटल है और नौजवान ही समाज का सब कुछ है मेरे भाई। इसलिए
آج میں نوجوانوں کو یہ پیغام دے کر جا رہا ہوں جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر آپ اپنے سماج کو پاک کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے آپ آئیے اور سب سے پہلے آپ اپنے جوانی کی ویلو کو سمجھے۔ آج ہمارا نوجوان یہ جوانی کی ویلو کو نہیں سمجھتا ہے، اس لیے نوجوانوں اپنے جوانی کی ویلو کو سمجھو، اپنے جوانی کی قدر کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی امانت ہے، اور تم جوانی کے دور میں دین کے لیے، سماج کے لیے، معاشرہ کے لیے، قوم کے لیے جو کام کر سکتے ہو وہ بڑھاپے کے دور میں وہ کام تم نہیں کر سکتے ہو، اس لیے کہ جوانی کے دور کو اور جوانی کی عمر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت کا دور کہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اللہ الذی خلق لکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ اللہ تبارک و تعالی ایک انسان کے 3 اسٹیج بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں کہ جب میں انسان کو پیدا کرتا ہوں تو کمزور بنا کر پیدا کرتا ہوں، پھر جب وہ جوان ہو جاتا ہے میں اس کو طاقت سے نوازتا ہوں، پھر جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو میں پھر سے اس کو کمزور بنا دیتا ہوں۔ تو میرے بھائی یہ جو جوانی کا دور ہے نا، یہ طاقت کا دور ہے، یہ تو جوانی کا دور ہے۔ اس دور میں اللہ تبارک و تعالی آپ کو طاقت سے نوازتا ہے، اس لیے آپ اس جوانی کے دور میں نیکی کا کام کر لیا کیجئے، اس جوانی کے دور میں اپنے سماج کے لیے اور اپنے معاشرے کے لیے کام کر لیا کیجئے۔ آپ کو معلوم ہے جوانی کیا چیز ہے؟ آئیے کہ ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اے نوجوانوں سنو، سماج کو پاک کرنے کے لیے اور معاشرہ کو پاک کرنے کے لیے، گناہوں سے دور کرنے کے لیے تمہارا یہ پہلا کردار ہے کہ تم اپنے جوانی کی ویلو کو سمجھو۔ او نوجوانوں یاد رکھو 5 ایسی چیزیں ہیں، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 ایسی چیزیں ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول بیان فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کی قدر کر لیا کرو۔ اور لوگوں 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کی قدر کر لیا کرو۔ ان میں سے ایک چیز ہے کہ بڑھاپے کے آنے سے پہلے تم اپنی جوانی کی قدر کر لیا کرو، یعنی بڑھاپے کے آنے سے پہلے تم اپنی جوانی کو صحیح کاموں میں صرف کرو، تم اپنی جوانی کو صحیح کاموں پر لگاؤ، تم اپنی جوانی کو دین کی خدمت میں لگاؤ، قوم کی خدمت میں لگاؤ، سماج کی خدمت میں لگاؤ، کیونکہ یہ جو جوانی ہے یہ جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ آئیے اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ کل قیامت کے روز 7 پرکار کے لوگوں کو سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ اے نوجوانوں کل قیامت کے روز جس دن صرف اور صرف اللہ کا سایہ ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کا سایہ نہ ہوگا، اور لوگوں میں اس دن کی بات کر رہا ہوں جس دن سورج بالکل نکٹ آ جائے گا، جس دن سورج بالکل قریب آ جائے گا۔ اور لوگوں تم لوگ سورج کی گرمی سے پریشان ہو جاؤ گے، تم لوگ سورج کی تپش سے پریشان ہو جاؤ گے، صرف اس دن اللہ کا سایہ ہوگا۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ وہ 7 قسم کے خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائیں گے۔ 7 پرکار کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائیں گے۔ ان 7 پرکاروں میں سے وہ خوش نصیب نوجوان بھی ہوگا۔ کون؟ شاب نشا فی عبادت اللہ تعالی، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں گزاری ہو۔ اے گھوڑائی پارا کے نوجوانوں جو سامنے کھڑے ہیں بیٹھ جائیے، آپ لوگ بیٹھ جائیے، اس طرح کھڑے نہ رہیں آپ لوگ۔ تو اے گھوڑائی پارا کے نوجوانوں جلسہ کرانے سے کام نہیں چلے گا۔ تم جوان ہو اگر یہ سمجھ لیا کہ جلسہ کرا لیے، لاکھوں کا پنڈال بنا لیے کامیاب ہو جائیں گے، نہیں۔ اگر اللہ کے عرش کے سائے تلے اگر تم جگہ چاہتے ہو، ان خوش نصیبوں میں اگر تم اپنا شمار کرنا چاہتے ہو تو تمہیں بھی اپنی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارنی پڑے گی۔ آج بتاؤ کوئی ہے ہمارا نوجوان جو یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں مولانا صاحب ہم اپنی جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزار رہے ہیں؟ آج ہماری جوانی تو لڑکیوں کے پیچھے گھوم گھوم کر گزر رہی ہے۔ معاف کرنا، آج ہماری جوانی پب جی گیم کھیل کھیل کر اور لوڈو کھیل کھیل کر آج ہماری جوانی
जवानी गुजर रही है। आज हमारी जवानी बीच चौराहे पर बैठकर दूसरों की बहन बेटियों को देखकर आज हमारी जवानी गुजर रही है। मेरे भाइयों, हम जैसा और आप जैसा नौजवान नहीं, बल्कि वो नौजवान जिसने अपनी जवानी को अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजारी हो, उस नौजवान को अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श के साए तले जगह अता फरमाएगा। और एक हदीस पढ़ दूं आपके सामने, क्योंकि जो मेरा पहला जो पॉइंट है वो ये है कि तुम अपने जवानी की कदर करो, अपने जवानी की वैल्यू को समझो, जो आज तुम भूल बैठे हो। एक हदीस है, तिरमिज़ी की हदीस है, अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, कल क़यामत के रोज़ हर इंसान से 5 सवाल पूछा जाएगा। कल क़यामत के रोज़ हमसे और आपसे 5 सवाल पूछा जाएगा। और अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, जब तक आप उन 5 सवालों के जवाब नहीं दे देंगे तब तक आप अपनी जगह से हरकत नहीं कर पाएंगे, अपनी जगह से आप हिल नहीं पाएंगे। वो 5 सवाल क्या होंगे? नौजवानों, खास करके मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, इस हदीस को गौर से सुन लेना, इस हदीस को गौर से सुन लेना। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, उन 5 सवालों में से पहला सवाल जो किया जाएगा वो पहला सवाल ये होगा। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, उन 5 सवालों में से पहला सवाल ये होगा कि बताओ तुमने अपनी पूरी जिंदगी किन कामों में गुजारा। बताओ, अल्लाह तबारक व तआला आपसे ये पूछेगा कि मैंने तुम्हें 70 साल जिंदगी देकर, 80 साल जिंदगी देकर, 60 साल जिंदगी देकर, 40 साल जिंदगी देकर मैंने तुम्हें दुनिया के अंदर भेजा। बताओ कि तुमने अपनी पूरी जिंदगी को, बताओ कि तुमने अपनी पूरी जिंदगी को किन कामों में सर्व किया। ओ मेरे भाइयों, आज आप होटलों में बैठकर अपने वक्त को बर्बाद कर देते हैं, चाय की दुकानों पे बैठकर अपना वक्त को बर्बाद कर देते हैं। याद रखिए, कल कयामत के रोज आपको एक एक मिनट का जवाब देना पड़ेगा, आपको एक एक मिनट का हिसाब देना पड़ेगा, आपको एक एक सेकंड का हिसाब देना पड़ेगा। पहला सवाल आपको आपकी सारी जिंदगी के बारे में किया जाएगा। अब दूसरा सवाल उसी हदीस के अंदर अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि अब इंसान को दूसरा सवाल उसकी जवानी के बारे में किया जाएगा। और नौजवानों, कल कयामत की रोज अलग से आपको आपकी जवानी के बारे में सवाल किया जाएगा, अलग से आपको आपकी जवानी के बारे में पूछा जाएगा। मेरे भाइयों, जरा हदीस के ऊपर जरा गौर कीजिए और जरा ये देखिए कि जवानी की क्या कदर है, जवानी की क्या वैल्यू है। मेरे भाइयों, कि जब पूरी जिंदगी के बारे में सवाल किया जा रहा है, इसमें जवानी भी आ रही है, बुढ़ापा भी आ रहा है, लेकिन मेरे भाइयों उसके बावजूद भी अलग से सवाल किया जा रहा है, तो जवानी के बारे में सवाल किया जा रहा है। जवानी के बारे में अलग से सवाल किया जा रहा है। अच्छा, उसी हदीस के अंदर एक सवाल यह भी किया जाएगा, क्या कि तुमने माल कहां से कमाया, तुमने माल कहां से कमाया। मैं ये क्यों बोल रहा हूं मालूम है? क्योंकि आज हमारे समाज का नौजवान माल कमाने के चक्कर में आज इतना अंधा हो चुका है। माफ़ कीजिएगा अगर मेरी बात आपको बुरी लगे, बड़े बड़े उलमाओं की मौजूदगी में ये बात मैं आपके सामने कहकर जा रहा हूं, क्योंकि यह हकीकत है। आज हमारा समाज का, खास करके मैं नौजवानों की बात कर रहा हूं, आज हमारे समाज में नौजवान माल कमाने के चक्कर में, दौलत कमाने के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में इतना अंधा हो चुका है कि अगर पैसों के लिए बहन, बेटी और बीवी को अगर कोठे पर बैठाने की जरूरत पड़े तो बैठाने को भी तैयार हो जाएंगे। आप कहेंगे मौलाना साहब ये तो आप गलत बोल रहे हैं। गलत बोल रहा हूं मैं, गलत बोल रहा हूं आपके सामने। ये क्या है मेरे भाई? पैसा कमाने के चक्कर में आप इस मोबाइल के अंदर टिकटॉक वीडियो बनाते हैं। टिकटॉक समझते हैं आप लोग? टिकटॉक वीडियो बनाते हैं और टिकटॉक वीडियो में अपनी बीवी को बरहाना करके वीडियो बनाते हैं ताकि व्यूज ज्यादा आए, ज्यादा लोग देखे। अपनी बीवी को नचवाते हो, अपनी बेटी को नचवाते हो, अपनी बहन को नचवाते हो। मेरे भाई ये क्या है?
آج ہمارا نوجوان پیسہ کمانے کے چکر میں اتنا گر جائے گا ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ اس لیے نوجوانوں یاد رکھو، اس دن کو مت بھولو جس دن تم سے یہ بھی سوال کیا جائے گا کہ تم نے پیسہ کہاں سے کمایا، تم نے دولت کہاں سے کمائی۔ اس لیے حلال حرام میں فرق کرو، حلال طریقے سے پیسہ کماؤ، حرام طریقے سے پیسہ نہ کماؤ۔ یہاں پر نا مجھے ایک بات یاد آ گئی، آپ ہی کے جھارکھنڈ، یہ جھارکھنڈ پڑتا ہے بنگال، اچھا یہ بنگال ہے، جھارکھنڈ قریب ہے۔ 10 دن پہلے کی بات ہے، میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات میں آپ کے سامنے کہہ کر جا رہا ہوں۔ 10 دن پہلے جھارکھنڈ ہی کا ایک محترم عالم دین شیخ نے مجھے ایک ویڈیو بھیجا، میں نے اس ویڈیو کو دیکھا کہ آپ ہی لوگوں کے آس پاس یہاں سے 4-5 کلومیٹر کی مسافت پر کی دوری پر وہ پروگرام ہوا تھا۔ 10-11 دن پہلے کی بات ہے۔ آپ کے علاقے میں ایک لڑکا ہے، بھئی وہ ہمارا سماج کا ہے، نوجوان ہے، میں نام نہیں لوں گا ان کا، میں نام نہیں لوں گا، لیکن ہاں سب مکھیا جی کے نام سے ان کو جانتے ہیں۔ یہ مکھیا جی کون ہے؟ آج ایک بچہ مکھیا جی کے بارے میں جانتا، میں نہیں جانتا تھا، ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے پتا چلا۔ یہ مکھیا جی ٹک ٹاک پر ویڈیو بناتا ہے پیسہ کمانے کے چکر میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس کے آس پاس کئی لڑکیاں ہوتی ہے جو بہت ہی بے حیائی کے ساتھ رہتی ہے اور بڑی گندی زبان کا وہ لوگ استعمال کرتے ہیں اور بڑی گندی ویڈیوز وہ لوگ بناتا ہے۔ اس جلسے میں اس مکھیا جی کو اسٹیج پہ بلایا گیا، اور کس نے بلایا؟ ایک مقرر صاحب، میں اس کو بھی جانتا ہوں، نام نہیں لوں گا، میں اسے بھی جانتا ہوں، اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ آپ لوگوں کے علاقے میں اکثر جلسوں میں پردھان مقرر یعنی پردھان وقتہ ہوا کرتا ہے۔ بڑی کامیڈی کے ساتھ مکھیا جی کو اپنے پاس بلایا اور بلانے کے بعد بڑے ہنس کے کامیڈی انداز میں ان کے ساتھ بات کی اور کہا کہ تم جو ویڈیو بناتے ہو نا، تو وہ جو تمہارے ساتھ 2 لڑکی ہے، ان دونوں لڑکی کا نام کیا ہے؟ بڑے ہنس کے بول رہا ہے۔ اس کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ مجھے افسوس اس بات پر نہیں ہے کہ مکھیا جی کو اسٹیج پر بلایا گیا۔ علال اعلان میں کہہ کر جا رہا ہوں کیونکہ یہ میری ذمہ داری ہے، وہ ہمارا سماج کا ہے، وہ مسلمان ہے، وہ مسلمان کے گھر میں پلنے والا لڑکا ہے، اس لیے میں اپنا درد آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ مجھے افسوس اس بات پر نہیں ہوا کہ اس کو اسٹیج پر بلایا گیا، آپ بلا سکتے ہیں، لیکن مجھے افسوس اس بات پر ہوا کہ اس کو وہاں پہ بلا کر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کی اصلاح کی جائے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو منع کیا جائے کہ پیسہ کمانے کے چکر میں اتنا نیچے مت گرو، پیسہ کمانے کے چکر میں اپنی بہن بیٹیوں کا استعمال نہ کرو، پیسہ کمانے کے چکر میں کسی لڑکی کا استعمال مت کرو، گندی زبان کا استعمال مت کرو۔ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کو وہاں پر روکا جائے، ان کو منع کرایا جائے، ان کو وہاں پر توبہ کرائی جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ ہنس کر اس کی تعریف کی گئی اور اس کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ میرے بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آج میں آپ کی اسی سرزمین پر بیٹھ کر ان مولانا صاحب سے کہ میں کہہ کر جانا چاہتا ہوں کہ مولانا صاحب آپ نے اپنی ذمہ داری کا لحاظ نہیں رکھا، مولانا صاحب آپ نے اپنی ذمہ داری کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ اسٹیج ہے، یہ وراثت الانبیاء کا اسٹیج ہے، یہ اسٹیج ہے، یہ علماء کا اسٹیج ہے، یہ اسٹیج کسی نچانیوں کا اسٹیج نہیں ہے، یہ اسٹیج کسی کمیڈین کا اسٹیج نہیں ہے۔ اگر آپ علماء ہوتے تو آپ کی یہ ذمہ داری ہوتی کہ آپ اس کی تعریف نہیں کرتے، آپ اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، بلکہ آپ اس کی اصلاح کرتے۔ میرے بھائیو، یہ بات میں نے آپ کے سامنے کیوں کی؟ ہو سکتا ہے کہ میری بات آپ کو غلط لگے، لیکن یہ بات میں نے آپ کے سامنے اس لیے کی کہ یہ تو ایک نام ہے، اس طرح ہزاروں آج ہمارے سماج میں رہنے والا نوجوان آج پیسہ کمانے کے لیے اتنا نیچے گر گئے ہیں کہ وہ حلال اور حرام میں فرق نہیں کر پا رہے ہیں۔ اچھا، اور دوسری چیز، اسی حدیث کی ایک بات میں آپ کے سامنے کر دوں۔ اسی حدیث کے اندر ایک سوال یہ بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنا پیسہ کو کہاں پہ خرچ کیا؟ لوگوں سنو، نوجوانوں سنو، اے نوجوانوں، کل قیامت کے روز سماج کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر سب سے زیادہ اگر پیسہ کو لٹاتا ہے غلط طریقے سے تو آج ہمارا نوجوان طبقہ ہے۔ آج نوجوان لوگ ہیں، بیڑی کے نام پر پیسہ برباد، سگریٹ کے نام پر پیسہ برباد، گٹکا کے نام پر پیسہ برباد، شراب کے نام پر پیسہ برباد۔ اے نوجوانوں یاد رکھو، اگر تم حلال طریقے سے کماتے ہو، حرام جگہ پر پیسہ کو لٹاتے ہو تو یاد رکھو وہ دن مت بھولو، کل قیامت کے دن تم کو رب بارگاہ کی عدالت میں، اللہ کی عدالت میں کھڑا کر کے یہ سوال تم سے پوچھا جائے گا۔ اس لیے سماج کو پاک کرنے کے لیے، معاشرہ کو گناہوں سے دور کرنے کے لیے سب سے
سے پہلے ہمارے نوجوانوں کو آگے آنا پڑے گا اور اپنی جوانی کی ویلو کو، اپنے جوانی کی ویلو کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ جوانی بڑی اہم چیز ہے، یہ جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، یہ جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اور اس کے بارے میں کل قیامت کے دن الگ سے سوال کیا جائے گا۔ اچھا، دوسرا کردار، ہمارا سماج کو، ہمارا معاشرہ کو پاک کرنے کے لیے، یعنی گناہوں سے دور کرنے کے لیے ہمارے سماج میں رہنے والے نوجوانوں کا یہ دوسرا کردار اور دوسرا رول یہ ہونا چاہیے کہ وہ ایمان کی ویلو کو سمجھے۔ ایمان، آج ہمارے اکثر نوجوانوں کو ایمان کی ویلو کا اندازہ نہیں ہے۔ ایمان، آج ہمارا سماج کا نوجوان کسی نیتاؤں کے چکر میں اپنا ایمان کا جنازہ نکال دیتا ہے۔ ہمارے سماج میں رہنے والی آج نوجوان لڑکیاں آج بھالو باشا کے لیے، پیار کے لیے اور محبت کے لیے اپنا ایمان کا جنازہ نکال دیتی ہے۔ آج ہمارا نوجوان پیسوں کے لالچ میں آ کر آج اسلام دھرم کو چھوڑ کر یعنی وہ مرتد ہو جاتا ہے، آج وہ دوسرے دھرم کے اندر چلا جاتا ہے۔ اے نوجوانوں، آپ اپنے ایمان کی ویلو کو سمجھو اور یہ عزم کرو کہ ہم جب تک دنیا کے اندر زندہ رہیں گے اپنے ایمان کے اوپر زندہ رہیں گے، ایمان کے ساتھ ہم کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ نوجوانوں، یاد رکھو، دنیا کے اندر ہماری اور آپ کی سب سے بڑی پونجی، دنیا کے اندر ہماری اور آپ کی سب سے قیمتی دولت ہمارا ایمان ہے۔ اگر یہ دولت آپ لٹا دیں گے، اس دولت کو آپ یوں ہی جانے دیں گے، تو یاد رکھو کل قیامت کے دن آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، کل قیامت کے دن آپ جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتے۔ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، ایمان کی ویلو کیا ہے؟ آئیے دو چار چیزیں بول کر میں آپ کو تیسرے پوائنٹ کے اوپر آپ کو میں لے کر آ جاؤں گا۔ اب دیکھیے ایمان کتنی بڑی دولت اور ایمان کی کیا ویلو اور ایمان کی کیا قدر ہے، ذرا دیکھیے۔ عبداللہ بن جدعان، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہی وہ عبداللہ بن جدعان ہے جو دنیا میں بڑا اچھا کام کرتا تھا، دنیا کے اندر بڑا نیک کام کیا کرتا تھا۔ ان کے بارے میں، عبداللہ بن جدعان کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ یہی عبداللہ بن جدعان ہے جس نے 1000 اونٹ ذبح کر کے حاجیوں کو کھانا کھلایا تھا۔ جب اس کی موت ہو جاتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہے، یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول، آپ بتائیے یہ عبداللہ بن جدعان جنت کے اندر جائے گا یا جہنم کے اندر جائے گا؟ تو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، اے عائشہ، یہ عبداللہ بن جدعان جہنم کے اندر جائے گا۔ بھلے وہ دنیا میں اچھا کام کرتا تھا، بھلے ہی وہ دنیا میں لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا، بھلے ہی وہ دنیا میں خیر کا کام کیا کرتا تھا، لیکن عائشہ دنیا میں اس نے ایمان نہیں لایا تھا، دنیا میں اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، دنیا میں اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں تھی، اور یہی وجہ ہے کہ عبداللہ بن جدعان جہنم کے اندر جائے گا۔ او نوجوانوں، تم بڑے خوش نصیب ہو، او نوجوانوں تم بڑے خوش نصیب ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایمان کی دولت سے نوازا، ایمان کی دولت سے مال و مال کیا۔ اس لیے نوجوانوں، دنیا کی کسی چیز کے بدلے میں اپنے ایمان کا سودا نہ کرو، یہی تو وہ ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کل قیامت کے روز اگر کوئی کہے گا کہ اللہ میرے پاس جتنا سونا ہے، میرے پاس جتنا سونا ہے، میرے پاس جتنی زمین و جائیداد ہے، میرے پاس جتنی پراپرٹی ہے، تو لے لے اور مجھے جہنم سے آزاد کر دے، یعنی مجھے جہنم سے بچا لے، تو میرے بھائیوں نوجوانوں، کل قیامت کے دن اگر ایمان نہیں رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی دولت کو قبول نہیں کرے گا۔ یعنی اگر کوئی کہے گا کہ دولت لے لے مجھے جہنم سے بچا لے تو ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ وہ لوگوں، کل قیامت کے دن نہ تمہارا پیسہ کام آئے گا، نہ تمہاری پراپرٹی کام آئے گی، نہ تمہاری زمین و جائیداد کام آئے گی۔ اگر کل قیامت کے دن اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ ایمان ہے، وہ تمہارا ایمان ہے۔ اس لیے نوجوانوں، اپنے ایمان کو یوں ہی برباد نہ
نہ کرو، اپنے ایمان کا دنیا کے اندر تم سودا نہ کرو۔ او نوجوانوں، ایمان کی کیا ویلو ہے؟ ذرا اس عورت کی زندگی اٹھا کر پڑھو۔ کون سی عورت کہ جب اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جاتے ہیں تو ایک اعلیٰ خوشبو کی مہک نبی کو یعنی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ اے جبریل، یہ کیسی مہک ہے، یہ کیسی خوشبو ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام جواب دیتے ہیں، مسند احمد کی سیدی سے حضرت جبریل علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی، یہ اس عورت کی اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے جو فرعون کے گھر میں نوکرانی تھی، جو فرعون کے گھر میں نوکرانی کی کام کیا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، اے جبریل بتاؤ کہ اس نے دنیا کے اندر وہ کون سا کارنامہ انجام دیا تھا؟ او نوجوانوں، وہ میری ماں اور بہنوں، آپ بھی اس حدیث کو، اس واقعہ کو غور سے سن لینا۔ جبریل نے بتایا، اے اللہ کے نبی، اے عورت فرعون کی بیٹی کو یعنی اس کے گھر میں اس کی بیٹی کو کنگھی کیا کرتی تھی؟ ایک دن کنگھی ٹوٹ کر زمین پر گر جاتی ہے اور وہ نوکرانی یعنی کنگھی کرنے والی عورت بسم اللہ کا نام لے کر وہ کنگھی اٹھاتی ہے۔ فرعون کی بیٹی کہتی ہے کہ یہاں پر تو نے جس کا نام لیا وہ تو میرا باپ ہے، یعنی میرا باپ تو اللہ ہے، کیا تو نے میرا باپ کا نام لیا؟ اس عورت نے جواب دیا کہ نہیں، میں تیرا باپ کا نام نہیں لیا، کیونکہ میں تیرا باپ کو اللہ نہیں مانتی، میں تیرا باپ کو رب نہیں مانتی، بلکہ میں اسے اللہ مانتی ہوں، میں اسے اپنا رب مانتی ہوں جو میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے اور تیرا باپ کا بھی رب ہے، پوری کائنات کا پالنے والا ہے۔ فرعون کی بیٹی نے کہا، اے عورت، اگر تو میرے باپ کو اگر تو اللہ نہیں مانتی تو میں اپنے باپ کے پاس جا کر شکایت کر دوں گی، میں اپنے باپ سے جا کر کہہ دوں گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، جا تو اپنے باپ سے شکایت کر دے۔ فرعون کی بیٹی فرعون کے پاس گئی، کہا ابا جان، یہ ہمارے گھر میں نوکرانی، ہمارے گھر میں کام کرنے والی عورت آپ کو اللہ نہیں مانتی، آپ کو رب نہیں مانتی۔ فرعون نے کہا اسے میرے سامنے حاضر کرو۔ اس عورت کو فرعون کے سامنے لایا گیا۔ فرعون نے اس سے سوال کیا، اے عورت، تیرے بارے میں سناؤں کہ تو مجھے اپنا رب نہیں مانتی، تو مجھے اللہ نہیں مانتی۔ اس نے، میرے بھائیوں ذرا غور تو کرو، میرے نوجوان بھائیوں ذرا غور تو کرو، اس عورت نے کہا، اے فرعون، میں تجھے اللہ نہیں مانتی، میں تجھے رب نہیں مانتی۔ فرعون نے کہا کہ اے عورت، اگر تو مجھے اللہ نہیں مانے گی، اگر مجھے رب نہیں مانیں گی تو تجھے اور تیرے ایک بچے کو میں زندہ آگ میں جلوا دوں گا، میں زندہ آگ میں پھینکوا دوں گا۔ اس عورت نے کہا، اے فرعون، جو تم کرنا چاہتے ہو کرو، پر میں اپنا ایمان کے ساتھ سودا نہیں کرنا چاہتی، میں اپنے ایمان کے ساتھ یعنی اپنے ایمان کو میں بیچ نہیں سکتی، میں اپنے ایمان کو فروخت نہیں کر سکتی۔ میرے بھائیوں اور نوجوانوں، ایک ایک پیسہ کے لیے اپنا ایمان کو برباد کرنے والوں، ایک ایک پیسہ کے لیے اپنا ایمان کا سودا کرنے والوں، یاد رکھو، اس عورت کے سامنے اس کی ایک ایک اولاد کو آگ میں، ان کے بیٹے یعنی ایک ایک اولاد کو آگ میں زندہ جلایا گیا، لیکن اس نے اپنا ایمان کا سودا نہ کیا۔ اس کی گود میں ایک معصوم سا دودھ موا یعنی دودھ پینے والا بچہ تھا۔ جب اس کو لے کر ماں کو چنتا ہوئی، جب قدم لڑکھڑایا تو اللہ نے اس بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ بچے بھی بول پڑا، اے میری ماں، آگ میں کود جا، اے میری ماں، دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہت ہلکا ہے، میری ماں آگ میں کود جا۔ میرے بھائیوں، وہ عورت اپنے بچے کو جل کر دیکھنا گوارا کر لیتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے باوجود بھی وہ اپنا ایمان کے ساتھ سودا نہیں کرتی ہے۔ وہ ہمارے نوجوانوں، اپنا ایمان کا جنازہ نکالنے والوں، اگر کبھی واٹس ایپ چلانے سے فرصت ملے، اگر کبھی فیس بک چلانے سے فرصت ملے، صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کر پڑھ لینا، حضرت بلال کی زندگی اٹھا کر پڑھ لینا۔ وہ بلال، اس کو اتنا مارا گیا، اتنا ستایا گیا، ان کو مکے کی سرزمین پر
ان کو گھسیٹا گیا وہ لوگوں، لیکن اس نے اپنے ایمان کے ساتھ سودا نہیں کیا۔ وہ میری ماں اور بہنوں، اگر کبھی موقع ملے حضرت سمیہ کی زندگی اٹھا کر پڑھ لینا کہ جس نے شہادت دے دی، جس نے قربانی دے دی اپنی جان کی، پر اپنا ایمان کا سودا نہیں کیا۔ اس لیے اپنے ایمان کی ویلیو کو سمجھے۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے آپ کو مالا مال کیا ہے۔ اس لیے نوجوانوں، جب تک دنیا کے اندر زندہ رہنا، ایمان کے ساتھ زندہ رہنا، چاہے کوئی بھی پریشانی آئے، کوئی بھی مصیبت آئے، ڈٹ کر ان کا سامنا کرنا، پر ایمان کا سودا نہ کرنا۔ بولیے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ جب تک دنیا کے اندر رہنا ہے، ایمان کے اوپر استقامت کے ساتھ کھڑا رہنا ہے، یعنی ایمان کے اوپر ہمیں کھڑا رہنا ہے، ایمان کے اوپر زندہ رہنا ہے، کیونکہ دنیا میں اگر ایمان کا سودا کر لیا تو آخرت میں تم ناکام ہو جاؤ گے، آخرت میں تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اچھا، یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز، ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر آج زنا کاری بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ زنا آج 2 دن 3 دن 4 دن بعد کے بعد خبر مل جاتی ہے کہ فلاں اس میں گرفتار، فلاں اس میں پایا گیا، فلاں اس میں گرفتار۔ میرے بھائی، آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر زنا بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ زنا پھیل رہا ہے۔ اس کے ذمہ دار کون؟ ہمارے سماج میں رہنے والا نوجوان ہی تو اس کا ذمہ دار ہے۔ ایک حدیث میں آپ کو پڑھ دوں، زنا کتنا خطرناک گناہ معلوم ہے؟ چلیے ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ حدیث کا راوی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث اس طرح ہے، نوجوانوں غور سے سننا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جس سماج کے اندر سود اور زنا فروغ پا جاتا ہے، جس سماج کے اندر سود اور زنا بڑھ جاتا ہے، وہاں کے لوگ اپنے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب حلال کر لیتا ہے۔ یعنی آپ کے سماج کے اندر اگر سود بڑھے گا، آپ کے سماج کے اندر اگر زنا بڑھے گا، تو آپ کے سماج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ اور یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آج ہمارے سماج کے اندر زنا بڑی تیزی کے ساتھ آج پھیل رہا ہے۔ آج ہمارا نوجوان، معاف کرنا، بڑے بڑے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں ایک چھوٹا سا آدمی ہوں، پھر بھی یہ بات میں آپ کے سامنے کہہ کر جا رہا ہوں کیونکہ میرا موضوع ہے اصلاح معاشرہ میں نوجوانوں کا کردار۔ آج جس طرح جانور، کتا، سور، جس طرح جہاں دل کرتا ہے جاتا ہے اور اپنی جنسی خواہشات کو پوری کر لیتا ہے، آج ہمارا نوجوان بھی آج اسی طرح بن گیا ہے۔ آج ہمارا، معاف کرنا اگر میری بات آپ کو بری لگے، آج ہمارا نوجوان بھی اسی طرح ہے کہ جہاں جاتا ہے منہ کالا کر کے آ جاتا ہے۔ وہ نہیں دیکھتا ہے کہ میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ بہت بڑا گناہ کا باعث گناہ ہے، یہ بہت بڑا پاپ کاج ہے، وہ نہیں دیکھتا ہے۔ اور اس دور کی بات کر رہا ہوں، اس دور میں زنا کرنا، غلط کام کرنا، اپنی شرمگاہ کا غلط یوز کرنا، استعمال کرنا بڑا آسان ہے۔ اس دور کی بات کر رہا ہوں جس دور میں آج ہمارے نوجوانوں کے پاس اگر یہ موبائل ہوں تو آج 15 سال کا، 20 سال کا، 25 سال کا نوجوان آج 3 اور 4 گرل فرینڈ اپنے پاس رکھتا ہے۔ آج ہمارا ہر نوجوان آج کسی نہ کسی لڑکی کے ساتھ آج غلط تعلقات ہیں، غلط رشتے سے، آج غلط رشتے میں آج ان کے ساتھ ہیں۔ میرے بھائی، آج یہی تو پیار ہے، یہی تو محبت ہے جس نے زناکاری کا دروازہ ہمارے لیے کھول دیا ہے، یہی تو محبت ہے۔ میں نے کہیں کہا تھا کہ آج ہمارا سماج کے نوجوان جو آج پیار، محبت، عشق کے چکر میں آج فنا ہو رہے ہیں، آج پڑے ہوئے ہیں، یہی پیار، یہی محبت اسکول، کالج اور موبائل کے ذریعے سے شروع ہوتی ہے اور کسی ہوٹل کے کمرے میں جا کر دم توڑ دیتی ہے۔ آج اس سماج میں، جس سماج میں ہمارے لیے پارک کھول دیے گئے ہوں، آج اس سماج میں، جس سماج میں سینما ہال کھول دیے گئے ہوں، آج ہماری اس سماج میں، جس سماج میں وہ جو ہوٹل کھول دیے گئے ہوں، میرے بھائیو، اس سماج میں زنا سے بچنا بڑا مشکل کام ہے۔ اسی لیے آج زنا بڑی تیزی کے ساتھ فروغ پا رہا ہے۔ نوجوانوں، میں آپ کو یہ پیغام دے کر جا رہا ہوں کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، زنا سے بچو۔ یہ زنا بہت خطرناک گناہ ہے، یہ زنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا۔ اے نوجوانوں، اسلام نے زنا کرنے سے نہیں روکا۔ اے نوجوانوں،
اللہ نے زنا کرنے سے نہیں روکا، بلکہ اگر اللہ نے کہا تو یہ کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ اے لوگو، اے نوجوانوں، تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ او نوجوانوں، تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ یہ بڑا ہی بے حیائی کا کام ہے اور یہ بڑا ہی برا راستہ ہے۔ اے نوجوانوں، جب تک دنیا کے اندر زندہ رہنا تم اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے رہنا۔ اے نوجوانوں، اگر تم اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہو، اگر تمہیں یہ ڈر لگ رہا ہے کہ ہم اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کر پائیں گے، تو اسلام نے آپ کے لیے جائز راستہ کھول دیا نکاح کی شکل میں۔ اے نوجوانوں، جاؤ شادی کر لو۔ اے نوجوانوں، نکاح میں دیری نہ کرو۔ اور نوجوانوں، جلدی جلدی جاؤ شادی کر لو، اور یاد رکھو اگر تم شادی کر لوگے تو وہ احسن، یعنی اگر تم شادی کر لوگے تو وہ اغض للبصر و احسن للفرج، تمہاری شرم یعنی آنکھوں کی بھی حفاظت ہو جائے گی اور تمہاری شرمگاہ کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ اس لیے نوجوانوں، یہی تو وجہ ہے کہ اسلام نے نکاح کو بڑا آسان بنایا، یہی تو وجہ ہے کہ اسلام نے نکاح کو بڑا آسان بنایا۔ اور لوگوں، اور نوجوانوں، اور یاد رکھو جب تم شادی کرنے کے لیے جاؤ گے کسی نچنیا سے شادی نہیں کرو گے۔ اے نوجوانوں، جب تم شادی کرنے کے لیے جاؤ گے کسی ڈانس کرنے والی لڑکی کو نہیں چنو گے۔ جب تم شادی کرنے کے لیے جاؤ گے بے حیا لڑکی سے شادی نہیں کرو گے۔ جب تم شادی کرنے کے لیے جاؤ گے تو دیندار اور پرہیزگار متقی عورت کا انتخاب یعنی لڑکی کا تم انتخاب کرو گے۔ نبی بھی بیان فرماتے ہیں جب تم شادی کرو تو دیندار لڑکی دیکھ کر شادی کرو۔ آج ہمارا نوجوان اس میں بھی ناکام ہے۔ جب شادی کرنے کے لیے جاتے ہیں کسی کو بھی جا کر شادی کر لیتے ہیں، دینداری نہیں دیکھتے ہیں، دولت دیکھتے ہیں، پیسہ دیکھتے ہیں۔ نوجوانوں، اپنی شرمگاہ کی اگر حفاظت نہ کر پاؤ، ڈر لگے، جاؤ شادی کرو۔ اور جب شادی کرو دولت کے پیچھے مت پڑو، شادی کرو خوبصورتی کے پیچھے مت پڑو، دیندار لڑکی کو دیکھ کر شادی کرو، انشاءاللہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ دیندار لڑکی کو دیکھ کر شادی کرو۔ تو یہی شرمگاہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا۔ نوجوانوں، یہ حدیث میں آپ کے لیے پڑھ کر جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اے دنیا والو، دو چیزوں کی حفاظت کر لو، میں تمہیں جنت میں جانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ دو چیزوں کی حفاظت، سب سننا اس حدیث کو غور سے، دو چیزوں کی دنیا میں حفاظت کر لو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ دو چیز کیا ہے؟ الفم الفرج، ایک زبان اور ایک شرمگاہ۔ زبان، آج ہمارا نوجوان شرمگاہ تو بڑی دور کی بات، اپنی زبان کی حفاظت نہیں کر پا رہا۔ اے نوجوانوں، جب صبح اٹھتی ہے، صبح ہوتی ہے، سو کر اٹھتے ہیں، زبان سے گالیاں نکل جاتی ہیں۔ بات بات پر آج ہمارے نوجوان ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں، گندی بات کا وہ لوگ استعمال کرتے ہیں، ایک دوسرے کے تعلقات سے گندی بات بولتے ہیں۔ نوجوانوں، اپنی زبان کی بھی حفاظت کرو، یہی وہ زبان ہے، یاد رکھو ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا ہے کہ تمہاری زبان سے نکلنے والی ایک ایک بات کا حساب کل قیامت کے دن تم کو دینا پڑے گا۔ اور نبی نے کہا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لو۔ تو یہ تیسرا کردار، اگر سماج سے زنا جیسے جرم کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آج ہمارے نوجوانوں کو یہ رول ادا کرنا پڑے گا کہ ہم اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں گے، ہم اپنی شرمگاہ کو کہیں پہ جا کے یعنی منہ کالا نہیں کریں گے، ہم اس غلط کام سے بہت کوش و دور رہیں گے، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔ معلوم ہے اللہ تبارک